बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं सईद आसी अपने यूट्यूब चैनल सईद आसी ऑफिशियल के तहत आपसे मुखातब हूँ। कल मैंने अपने इस प्रोग्राम में जिस खदशे का इजहार किया था बाजोड़ की दहशतगर्दी का जो साने है वो उसके हवाले से कि मुझे इंतखाबात का इनेकाद जो है वो अब मशकूक नजर आ रहा है। बर वक्त जो इनकी एक थी कि असम्बलियाँ तहलील होंगी, चाहे मुद्दत पूरी करके तहलील हो या मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील की जाए, जिसका कोई हिकमत अमली चलती रही है कि मुद्दत पूरी होने से पहले तहलील होगी तो निगरान सेटअप जो है वो 3 महीने के लिए आएगा, और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी आईनी मुद्दत पूरी करके तहलील होगी तो फिर 2 महीने के अंदर इंतखाबात कराना होंगे नई असम्बली के। तो इस हवाले से मैंने कल जो मेरी एक फिक्रमंदी थी, जो मेरा एक एनालिसिस था सानिया बाजोड़ के मामला में, कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सबोटाज करने के लिए इंतखाबी अमल को, और ये देख कर के चूँकि पीटीआई इस इंतखाब से बाहर निकल रही है, तो ये देख कर पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई कि किसी को भी इंतखाबी अमल में हिस्सा ना लेने दिया जाए। तो इसके लिए ये स्ट्रेटजी थी कि दहशत व वहशत का बाजार गर्म किया जाए, जिस जमात का जहां भी जलसा हो उसे सबोटाज किया जाए, चाहे दहशतगर्दी के जरिए चाहे किसी और तरीके से। तो कल ये जो बाजोड़ का हुआ 3 दिन पहले वाकया, तो ये मैं समझता हूँ कि उस साजिश का ये पहला इकदाम था। उसके बाद जाहिर है हर जमात जो है हुक्मरान इत्तेहादी जमातें, जिनकी अब मियाद कोई 1 हफ्ते की रह गई है, उनकी क़यादतों को भी फिक्र लगी कि वो इंतखाबात में उतरेंगी तो उनके पब्लिक जलसों और जुलूसों का भी यही असर होगा। तो इस सोच की बुनियाद पर मैंने इस शुबे का इजहार किया था कि शायद असम्बलियों की तहलील के बाद बर वक्त इंतखाबात ना हो पाए। आज जब वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एक कुल्हाड़ा चलाया, बल्कि एक पेट्रोलियम बम चलाया आवाम पे, और एकदम ये पेट्रोलियम मसनूआत जो है पेट्रोल और डीजल के निर्खों में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा किया, और इसी तरह एलपीजी के निर्खों में 24 रुपए फी किलो का इजाफा किया। तो ये इजाफा जो है ये बेशक आईएमएफ की जो शराइत इन्होंने तस्लीम की उसके ताबे हुआ है, लेकिन अगर हुक्मरान जा रहे होते इंतखाबात में तो ये इजाफा कभी ना करते, बल्कि इसके बरक्स उनकी कोशिश होती कि जाते जाते पेट्रोलियम निर्खों में कमी करें। अगर उन्होंने शुतर बेमहार इजाफा किया है तो ये वाज़े इंडिकेशन है कि अब बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद जो है वो नहीं हो रहा। ये आप यकीन की हद तक ये बात जो है ये वाज़े हो रही है। इसी तरह मेरी अब यकीन की हद तक ये भी आप पेशीन गोई समझे या मेरा एक तजिया समझे कि इसहाक डार साहब की निगरान वज़ारत उज़्मा पर भी ठप्पा लग चुका है। वो इसलिए कि जो एक बंदोबस्त हुआ है आईएमएफ और हमारे असल मालकान के माबैन, उस बंदोबस्त में आईएमएफ की शराइत पर मिनवन अमल दरामद होना है तो वो इसहाक डार ही करा सकते हैं, जिनकी मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए ना फिक्रमंदी है, ना कोई हिजाब है, ना उनकी आंखों में शर्म का कोई पहलू है कि उनके ऐसे इकदामात से अवाम के दिलों पर क्या बीत रही है और उनकी जिंदगियां आगे चलकर कितनी अजीरन होनी है। जाहिर है आज
اس حکومت نے جاتے جاتے یہ کلہاڑا چلایا ہے، تو جو نگران سیٹ اپ ہوگا جو یقینی طور پر اسحاق ڈار صاحب کی وزارت عظمیٰ کے ماتحت ہی ہوگا، وہ سیٹ اپ کیا کیا بجلیاں گرائے گا اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ تو آج میں نے اپنے کالم میں بھی اسی پہلو کو اجاگر کیا ہے کہ آگے چل کے ہونا کیا ہے۔ تو میں آج اپنا یہ کالم آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے کہ زندہ رہیں گے تو یہ تماشا بھی دیکھیں گے۔ باجوڑ کے علاقے خار میں حکومتی اتحاد پی ڈی ایم کی بانی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ورکرز کنونشن میں سفاکانہ دہشت گردی کی واردات ہوئی تو میرا یہی وسوسہ تھا کہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل میں شریک نہ ہوتا دیکھ کر انتخابات کو سیبوٹاج کرنے کے اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے، کیونکہ اب کسی بھی جماعت کے لیے خوف و دہشت کی اس فضا میں انتخابی میدان میں اترنا دشوار ہوگا، اور اس طرح یہ فضا 2023 کے عام انتخابات کو طویل عرصہ تک یا ایک مخصوص مدت کے لیے آگے لے جانے کا باعث بن جائے گی۔ دہشت گردی کی اس واردات سے، جس میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 60 سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور شدید زخمی 150 سے زائد افراد موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، مجھے جو وسوسہ انتخابات کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے کے معاملہ میں لگا تھا، وہ آج ایک ہفتے کی مہمان اتحادیوں کی حکومت کی جانب سے پٹرول اور ڈیزل کے نرخوں میں یکایک 20 روپے فی لیٹر اضافے کے اعلان اور اس اعلان پر فوری عمل درآمد کے باعث یقین میں بدل گیا ہے۔ خدا لگتی کہیے، اگر حکمران اتحادی جماعتوں کا قومی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ ہی نئے انتخابات کے لیے عوام کے پاس جانے کا مصمم ارادہ ہوتا تو کیا وہ حکومت سے رخصت ہوتے ہوتے عوام پر خوفناک پٹرول بم برسا کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا چلاتے؟ یقیناً حکمران اتحادی قیادتوں کو باجوڑ دہشت گردی کے بعد مکمل احساس ہو گیا تھا کہ اب اگلے عام انتخابات کے لیے ان کا جلسے جلوسوں کی شکل میں انتخابی میدان میں اترنا مشکل ہوگا، کیونکہ ان جلسوں میں دہشت گردی کے ذریعے انتخابات کو مکمل طور پر سیبوٹاج کرنے کے پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر ہی عمل درآمد ہوگا، جس کے لیے کالعدم تحریک طالبان اس کی پشت پر کھڑی ہے، جو پاکستان کی سلامتی پر شب خون مارنے کے اپنے اور پاکستان کے مکار دشمن بھارت کے ایجنڈے پر عمل درآمد کی بھی منصوبہ بندی کیے بیٹھی ہے، جس کے لیے ڈیورنڈ لائن کا 100 سال قبل کا برٹش ایمپائر اور افغانستان کے مابین ہونے والا معاہدہ ختم ہونے کا پراپیگنڈا کر کے افغانیوں کے پاکستان میں آزادانہ داخلے اور اس کے سرحدی شمالی علاقہ جات کو افغانستان کا حصہ قرار دینے کی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اسی ناطے سے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ طالبان کا گٹھ جوڑ ہوا، جنہوں نے کابل میں دوبارہ اقتدار پر براجمان ہوتے ہی پاکستان کی سلامتی پر شب خون مارنے اور اس کی بھد اڑانے کی سازشوں کا آغاز کر دیا، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف للکارے مارنے والے طالبان کے ساتھ نہ صرف نرم رویہ اختیار کیا، بلکہ انہیں افغانستان سے آزادانہ پاکستان میں داخل ہونے اور مردان کی جیل توڑ کر طالبان دہشت گردوں کو باہر نکالنے میں بھی معاونت کی۔ یقیناً اسی سلے میں کالعدم تحریک طالبان نے پی ٹی آئی قیادت کے ریاستی اداروں
بالخصوص افواج پاکستان کو تضحیک کا نشانہ بنانے اور پی ٹی آئی کے اقتدار سے باہر رہنے کی صورت میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعے انتخابی سرگرمیوں کے لیے کسی بھی دوسری جماعت کا راستہ روکنے کی منصوبہ بندی کا ساتھ دینے کا عہد کیا، جس کا عملی مظاہرہ زمان پارک کے باہر موجود پولیس کے دستوں پر پٹرول بم چلانے اور پھر 9 مئی کو جناح ہاؤس لاہور اور جی ایچ کیو راولپنڈی سمیت فوجی املاک و تنصیبات پر تخریبی حملے کرنے کی صورت میں سامنے آیا۔ اب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے باجوڑ میں منعقدہ ورکرز کنونشن میں خودکش حملہ کرا کے اور وہاں انسانی خون کی ندیاں بہا کر در حقیقت پی ٹی آئی مخالف حکمران اتحادی جماعتوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے باہر نکلوانے کا مزہ چکھے۔ پھر کیا اس فضا میں کوئی جماعت انتخابی میدان میں اتر کر اپنی قیادتوں اور کارکنوں کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھوانے کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا یہی گمان ہے کہ حکمران اتحادی جماعتوں نے اس فضا میں مقررہ آئینی میعاد کے اندر انتخابات کے انعقاد سے گریز کا اصولی فیصلہ کر لیا، جس کے لیے پہلے ہی ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بیل آؤٹ پیکج کے عبوری معاہدے کو پایہ تکمیل کو پہنچانے کی خاطر نگران سیٹ اپ کا دورانیہ مقررہ آئینی میعاد سے آگے لے جانے کی کھچڑی پک رہی تھی۔ اتحادی حکومت نے اپنے اقتدار سے رخصت ہوتے ہوتے 1 اگست کو دن دہاڑے مرے کو مارے شاہ مدار کی تصویر بنے بیٹھے عوام پر انتہائی سفاکی کے ساتھ پٹرول بم چلا کر رواں سال انتخابات کا انعقاد بھول جانے کا میرا گمان یقین میں بدل دیا ہے، اور اب مجھے اس یقین نے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار ہی ہوں گے، جنہوں نے آئی ایم ایف کو اس کے معاہدے کی ایک ایک شق پر عمل درآمد کا یقین دلانے کے لیے 1 اگست کو اچانک پریس کانفرنس کی میز سجا کر عوام کو پٹرول بم کی شکل میں حکومت کی جانب سے آخری تحفہ دیا۔ کیا اس کے بعد کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ حکمران جماعتیں اکتوبر یا نومبر کے انتخابی میدان میں اتر کر عوام کے جارحانہ رد عمل کا سامنا کریں گی؟ حکمران جماعتوں نے اس باہمی اتفاق کے بعد ہی موجودہ ناسازگار فضا میں انتخابات کے لیے عوام کے پاس جانے کا رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پیٹرولیم نرخوں میں انتہائی ظالمانہ اضافے کا اقدام اٹھایا کہ اب کون سا انہوں نے عوام کے پاس جا کر ان کے رد عمل کا سامنا کرنا ہے۔ جب نگران وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کے نام کا فیلر چھوڑا گیا تو اس وقت در حقیقت حکمران اتحادیوں کا اس امر پر اتفاق ہو چکا تھا کہ نگران سیٹ اپ میں آئی ایم ایف کے معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے، تو یہ کام اسحاق ڈار ہی بطور نگران وزیر اعظم خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر اسحاق ڈار نے نگران سیٹ اپ کی تشکیل سے پہلے انتہائی سفاکی اور بے نیازی کے ساتھ راندہ درگاہ عوام کو مہنگائی کے افریط کے آگے ڈالنے کا اہتمام کیا ہے، تو نگران سیٹ اپ میں مجبور و مقہور عوام کو عملاً زندہ درگور کرنے کے کیا کیا اقدامات اٹھائے اور کرتب دکھائے جائیں گے، ہم اور آپ زندہ رہیں گے تو یہ تماشا بھی دیکھ لیں گے۔
تو یہ میرے کالم میں معروضات ہیں۔ اب یقیناً ایک سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ جب آئین میں صوبائی کسی اسمبلی کی تحلیل کے بعد اس کے انتخابات کی میعاد مقرر ہے، اگر وہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو تو 2 ماہ کی میعاد ہے، اور اسمبلی وقت پر تحلیل ہو یعنی اسمبلی وقت پر تحلیل ہو تو 2 ماہ کے اندر انتخابات ہونے ہیں، اور وقت سے پہلے تحلیل ہو تو 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے۔ یہ آئین کی غالباً دفعہ 224 میں یہ واضح طور پر درج ہے۔ تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس آئینی شک کی موجودگی میں یہ کیسے انتخابات کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پی کے اسمبلیوں کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جو بھی ہوا اس میں سپریم کورٹ میں وہ ٹیک اپ ہوا، اور سپریم کورٹ نے بڑی اصرار کے ساتھ یہ ورڈکٹ بھی دیا کہ یہ حتمی فیصلہ ہے، اور وہ غالباً 14 مئی کی تاریخ تھی کہ اس تاریخ کو انتخابات ہونے ہیں، لیکن نہیں ہوئے۔ یہاں اب مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اگر نگران سیٹ اپ کو آگے بڑھایا جائے گا اور انتخابات ملتوی کیے جائیں گے تو اس کے لیے جو ایک آئینی بار ہے وہ اس طرح ہٹائی جائے گی جس طرح اب عملاً تو آپ سمجھیے کہ یہ منتخب جمہوری دور کی جگہ پہ وہی ایک سیٹ اپ ہے جو پچھلے ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں، ماورائے آئین اقدام اقتداروں کی شکل میں۔ تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے اور نگران سیٹ اپ تشکیل دینے کے ساتھ ہی آئین کو معلق کرنے کی کوئی تدبیر اختیار کی جائے گی۔ وہ تدبیر ایک تو ایمرجنسی کے نفاذ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایمرجنسی نافذ ہوگی تو آئین کی متعلقہ شقوں پر عمل درآمد رک جائے گا وقتی طور پر، یہ بھی ہو سکتی ہے، یا براہ راست بھی آئین کو معلق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے۔ تو یہ بہرحال میری آج کی معروضات ہے، جو میں نے محسوس کیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اس میں، مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ اس پر فیڈ بیک دیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو آخر میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھنے سے پہلے یا دیکھنے کے دوران میرے یوٹیوب چینل سعید آسی آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بہت مہربانی آپ کی۔